गॉड ब्लेस एवरीवन, दिस इज पास्टर अशफाक सैमुअल गिल। और आज एक बार फिर से मैं गॉड ब्लेस गुजरात के प्लेटफॉर्म से आपके साथ मुखातिब हूँ। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद ने आज मुझे एक बड़ा खूबसूरत मैसेज आपके लिए दिया है। और जब आप इस मैसेज को सुनेंगे तो आप बरकत पाएंगे। अगर आप कोई काम कर रहे हैं या किसी भी काम में मसरूफ़ हैं तो मैं आपको दावत देना चाहता हूँ कि सारे काम छोड़कर आएँ, खुदावंद के कलाम को सीखेंगे, क्योंकि खुदावंद का कलाम हमारी तरबियत भी करता है और खुदा का कलाम हमारी नसीहत भी करता है और खुदा का कलाम हमें रूहानी तौर पर मैच्योर भी करता है। आए मेरे साथ निकालें बाइबल मुकद्दस में से मत्ती की अंजील उसका 23वां बाब और उसकी पहली आयत से। खुदावंद के कलाम में इस तरह से लिखा है, उस वक्त यीशु ने भीड़ से और अपने शागिर्दों से ये बातें कहीं कि फकीह और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, बस जो कुछ वो तुम्हें बताए वो सब करो और मानो, लेकिन उनके से काम ना करो, क्योंकि वो कहते हैं और करते नहीं। वो ऐसे भारी बोझ जिनको उठाना मुश्किल है बांध कर लोगों के कंधों पर रखते हैं, मगर आप उनको अपनी उंगली से भी खलाना नहीं चाहते। वो अपने सब काम लोगों को दिखाने को करते हैं, क्योंकि वो अपने तावीज़ बड़े बनाते और अपनी पोशाक के किनारे चौड़े रखते हैं, और ज़ियाफ़तों में सदर नशीनी और इबादत खानों में आला दर्जा की कुर्सियाँ और बाज़ारों में सलाम और आदमियों से रबी कहलाना पसंद करते हैं। मगर तुम रबी ना कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा उस्ताद एक ही है और तुम सब भाई हो। और ज़मीन पर किसी को अपना बाप ना कहो, क्योंकि तुम्हारा बाप एक ही है जो आसमानी है। और ना तुम खादी कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा खादी एक ही है, यानी मसीह। खुदा का जिंदगी बख्श कलाम पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बरकत का बायस ठहरे। आज का जो हमारा मजमून है उसका नाम है स्पिरिचुअल फादर, रूहानी बाप। और कुछ लोगों के लिए एक बड़ा ही सेंसिटिव, बड़ा ही पेचीदा टॉपिक है। और जब हम मत्ती की अंजील उसके 23वें बाब को जब हमने पढ़ा है तो हमने यहां देखा है 9वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, और जमीन पर किसी को अपना बाप ना कहो, क्योंकि तुम्हारा बाप एक ही है जो आसमानी है। यहां यीशु मसीह कहते हैं कि जमीन पर किसी को तुम अपना बाप ना कहो, क्योंकि तुम्हारा बाप एक ही है जो आसमानी है। बहुत ज्यादा लोग इस आयत को लेकर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि क्या हम अपने उस्ताद को या अपने पासबान को स्पिरिचुअल फादर कह सकते हैं। और उनके अंदर इस ताल्लुक से कंफ्यूजन है। और बाज दफा जब वो इस वर्ड्स को पढ़ते हैं तो वो अपने उस्ताद को स्पिरिचुअल फादर के तौर पर एक्सेप्ट नहीं करते। वो अपने पासबान को एज अ स्पिरिचुअल फादर एक्सेप्ट नहीं करते। और वो कहते कि यीशु मसीह ने शागिर्दों को कहा था कि तुमने जमीन पर किसी को अपना बाप नहीं बनाना। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, अगर आप मत्ती की अंजील के कॉन्टेक्स्ट को समझ नहीं पाते तो फिर आपके अंदर इस चीज के ताल्लुक से कंफ्यूजन्स रहेगी। जब खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि तुम जमीन पर किसी को अपना बाप ना कहना, तो फिर इससे मतलब तो ये भी निकलता है कि आप अपने फिजिकल
باپ کو بھی اپنا باپ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یسوع مسیح کہتے ہیں کسی کو بھی تم اپنا باپ نہ کہنا۔ تو میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا آپ اپنے فزیکل فادر کو فادر کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ اور آپ کا جواب یہی ہوگا کہ ہم تو کہتے ہیں، ہم تو اپنے باپ کو باپ ہی کہیں گے کیونکہ وہ ہمارا باپ ہے۔ سو یہاں بھی اس کانٹیکسٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حقیقی طور پر جب آپ اس کانٹیکسٹ کو پڑھتے ہیں تو اس کانٹیکسٹ کے شروع میں ہی، اس باب کے شروع میں ہی جب آپ ایک سین کو دیکھتے ہیں تو وہاں یسوع مسیح فقی اور فریسیوں کے ایررز کی بات کر رہے ہیں کہ فقی اور جو فریسی ہیں ان کے اندر کیا کیا ایررز تھے، اور خداوند یسوع مسیح بڑی تفصیل کے ساتھ ان ایررز کو بیان کر رہے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ربی کہلانا پسند کرتے ہیں۔ اور اگر آپ جوش کلچر کو پڑھیں تو جوش کلچر میں بھی جو ربی تھے وہ اپنے آپ کو باپ کہلوانا پسند کرتے تھے۔ تو یہاں یسوع مسیح بھیڑ کو اور اپنی شاگردوں کو حقیقت میں یہ کہہ رہے تھے کہ تم فقی فریسیوں میں سے کسی کو اپنا باپ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ان کے کام جو ہیں ان کے اندر باپ والی صفات نہیں پائی جاتی، بلکہ یہ مذہب کے ٹھیکیدار بن گئے۔ اور جس بھی خدا کے خادم کے اندر یہ فقی اور فریسیوں جیسا چال چلن ہے، آپ اس کو اپنا اسپرچول فادر نہیں ایکسپٹ کر سکتے۔ اگر خداوند یسوع مسیح کو روحانی باپ سے کوئی مسئلہ ہوتا تو ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے ابراہیم کے ساتھ کووننٹ باندھا اور خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تو قوموں کا باپ ہوگا۔ اور آج بھی اسرائیلی قوم اپنا باپ ابراہیم کو مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم ہمارا باپ ہے۔ اور مسیحی لوگ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ ایمانداروں کا باپ کون ہے؟ ابراہیم۔ سو پھر خدا نے یہ کیوں الو کیا کہ خدا ابراہیم کو قوموں کا باپ بنائے؟ اور اسرائیلی قوم جو ہے وہ اپنی دعا کا جو آغاز ہے وہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا سے وہ شروع کرتی ہے۔ اور خدا نے یہ اسپیسیفک ٹائٹل، خطاب اپنے نبی کو دیا، اور خدا نے کہا کہ تو قوموں کا باپ ہوگا۔ زمین پر آپ کسی کو بھی اپنا آسمانی باپ نہیں کہہ سکتے۔ آپ کا آسمانی باپ ایک ہی ہے جو آسمان میں رہتا ہے، لیکن زمین میں خدا نے جو ہے روحانی باپ کو رکھا ہوا ہے، جسمانی باپ کو رکھا ہوا ہے۔ اگر ہم بائبل مقدس کے مطابق باپ کے تعلق سے دیکھیں تو باپ کا سمپلی سادہ مطلب سورس ہے۔ باپ کا سادہ سا مطلب سورس ہے، وسیلہ ہے اور پرورش کرنے والا ہے۔ باپ کی ہمیں بائبل مقدس میں 3 ڈائمینشنز ملتی ہیں۔ پہلی ڈائمینشن آسمانی باپ، دوسری ڈائمینشن جو ہمیں باپ کے تعلق سے ملتی ہے وہ ہے جسمانی باپ،
اور تیسری ڈائمینشن جو ہمیں باپ کے تعلق سے ملتی ہے وہ ہے روحانی باپ. جسمانی باپ جو ہوتا ہے اس کو خدا نے کام دیا، اور وہ کام یہ ہے کہ وہ آپ کی پیدائش کا وسیلہ بنتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بچپن کی جو بیسک نیڈز ہیں، آپ کی خوراک، آپ کا لباس، آپ کی دیکھ بھال، یہ آپ کے جسمانی باپ کے زمرے میں آتی ہیں. اور آپ کا جسمانی جو باپ ہے اگر وہ نیک ہے، خدا ترس ہے، خدا خوف ہے، تو وہ بخوبی انداز سے اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے، کیونکہ خدا نے اس کو یہ ڈیوٹی دی ہوئی ہے. لیکن کچھ جو بچے ہوتے ہیں وہ جسمانی باپ سے زیادہ ایکسپیکٹیشن کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو ایک رانگ بات ہے. جسمانی باپ کا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ بچے کی پرورش کرے، اس کی خوراک کا بندوبست کرے، اس کے لباس کا بندوبست کرے. لیکن کچھ بچے اپنے باپ سے، چاہے بچے 20-25 سال کے بھی ہو جائیں، وہ پھر بھی اپنے باپ سے ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں، اور وہ بعض دفعہ اپنے باپ کو یہ کہتے ہیں کہ تو نے میرے لیے کیا کیا ہے، تو نے آج تک میرے لیے کیا ہی کیا ہے. جب آپ اپنے باپ سے زیادہ ایکسپیکٹیشن کریں گے، اور جب آپ اپنے باپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے کہ میرے باپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، تو آپ زمین پر اپنے باپ کے بھی گنہگار ٹھہرے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ خدا کے بھی گنہگار ٹھہرے جس نے آپ کے لیے ایک وسیلہ بنایا. یہ تو ابھی ہم نے جسمانی باپ کے تعلق سے دیکھا کہ جسمانی باپ کیا کرتا ہے. اب روحانی باپ کو ہم لیتے ہیں. روحانی باپ خدا نے ایک ایسا سورس بنایا ہوتا ہے جو اپنے روحانی بیٹے کو پالش کرتا ہے، اور جو منصوبہ، جو ویژن خدا نے کسی شخص کی زندگی میں رکھا ہوتا ہے، خدا نے اس کے ساتھ ایک ہیلپر اس کے ساتھ رکھا ہے جس کو ہم روحانی باپ کہتے ہیں. روحانی باپ آپ کو آپ کے ویژنز میں گائیڈ کرے گا. روحانی باپ آپ کے ویژن میں آپ کی نصیحت کرے گا، اور آپ کو ایک ڈائریکشن دے گا کہ تجھے کس ڈائریکشن میں جانا ہے. اور روحانی باپ کا خدا نے یہ کام لگایا ہے کہ وہ اپنے روحانی بیٹے کو روح القدس کی مدد سے منزل مقصود تک پہنچائے. روحانی باپ ہمیشہ اپنے سنس کو اپنے سے زیادہ اوپر دیکھنا چاہتا ہے. یہ روحانی باپ کی کوالٹی ہوتی ہے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے ہی از مائی سن، شی از مائی ڈاٹر، اینڈ دس از مائی ریسپانسبلٹی. یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کے ویژنز میں، ان کے رویا میں ان کو پالش کروں، ان کی تربیت کروں، اور ان کی ڈیسٹنی تک ان کو پہنچاؤں روح القدس کی مدد سے. اور جس انسان کے اندر، جس پاسبان کے اندر، جس استاد کے اندر اپنے شاگردوں کو اپنے سے زیادہ سرفراز دیکھنے کی کوالٹی نہیں ہے، وہ شخص، وہ پاسبان، وہ استاد روحانی باپ بننے کے لائق نہیں ہے. ابھی تک وہ پاسبان، وہ استاد روحانی باپ کے مکاشفے سے بے خبر ہے، اور اس کے اوپر روحانی باپ کا
مکاشفہ نہیں کھلا. سو جب تک کسی روحانی بیٹے کے اندر جسمانی باپ کی محبت اور روحانی باپ کی محبت کا مکاشفہ نہیں کھلا، وہ کبھی بھی آسمانی باپ کی محبت کے مکاشفے کو نہیں جان سکتا. وہ کبھی بھی آسمانی باپ کی محبت کے مکاشفے کو نہیں جان سکتا. سو دس از مائی پریئر فار یو کہ آپ اپنے روحانی باپ کی محبت کے مکاشفے سے واقف ہو جائیں. دس از مائی پریئر فار یو کہ آپ اپنے جسمانی باپ کی محبت کے مکاشفے سے واقف ہو جائیں. بعض دفعہ آپ اپنے جسمانی باپ سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ایون کہ بعض دفعہ آپ اپنے جسمانی باپ کے اندر ایررز کو نکالنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جو میرا جسمانی باپ ہے وہ تو خدا سے دور ہے، وہ تو اسموکنگ کرتا ہے. لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود بھی آپ کے جسمانی باپ نے آپ کی پرورش کی ہے. خداوند یہ نہیں کہتا کہ اگر تیرا باپ نیک ہے تو اس کی عزت کر. خدا یہ قطع نہیں کہتا. خدا کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کر، نو میٹر وٹ کائنڈ آف دے آر، اور ان کی وٹ کائنڈ آف دا نیچر دے گاٹ. جس طرح کی ان کی مرضی نیچر ہے، جس طرح کی ان کی مرضی فطرت ہے، جس طرح کا ان کا مرضی رہن سہن ہے، لیکن تیری ڈیوٹی یہ ہے کہ تو ان کی تو عزت کر، اپنے ماں باپ کی عزت کر. سو ہمیں اپنے ماں باپ کی عزت کرنی ہے. ہمارے ماں باپ کوئی فرشتے نہیں ہیں، یا آپ کوئی فرشتے نہیں ہیں کہ آپ سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی، آپ سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا. وہ بھی انسان ہے. اور بائبل مقدس کا اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے روحانی باپ کی بھی اور اپنے جسمانی باپ کی بھی عزت کریں. کیونکہ وہاں اسپیسیفک نہیں لکھا ہوا کہ تو اپنے جسمانی باپ کی، وہاں ماں باپ کا لکھا ہوا ہے. سو یہ روحانی باپ بھی ہو سکتا ہے. کچھ روحانی بیٹے بیٹیاں ایسے ہیں جو اپنے ہی روحانی باپ کے خلاف گوسپ کرتے ہیں، جو اپنے ہی روحانی باپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں ان کی پیٹھ کے پیچھے، لیکن وہ سزا کے لائق ہوں گے کیونکہ آپ اپنے باپ کے اوپر ہی کیچڑ اچھال رہے ہیں. سو میرے عزیزو، ہمیں باپ کی ڈائمینشنز کو جاننا ضروری ہے کہ آسمانی باپ کون ہے، روحانی باپ کون ہے، اور جسمانی باپ کے تعلق سے بھی آپ کو جاننے کی ضرورت ہے کہ جسمانی باپ جو خدا نے میری زندگی میں رکھا ہے، میرا کام ہے کہ میں اس کی عزت کروں اور خدا زمین پر میری عمر دراز کرے گا. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ روحانی بیٹے بیٹیاں اپنے روحانی باپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ 100% اسپرچول ہو، ان کا کردار 100% مسیحی کردار کے مطابق ہو. کچھ بیٹے بیٹیاں یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اور جن بیٹے بیٹیوں کی زندگی میں روحانی باپ ہوتا ہے وہ ان کی ایکسپیکٹیشنز بعض دفعہ بڑی ہائی لیول کی ہوتی ہے اپنے روحانی باپ کے تعلق سے. تو بائبل ہمیں اس تعلق سے کیا بتاتی ہے کہ ہمیں ہماری ایکسپیکٹیشنز کتنی ہونی چاہیے روحانی باپ کے تعلق سے جو خدا نے ہماری زندگی میں اس کو مقرر کیا ہوا ہے. سو گلتیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 4 باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، اور تم نے میری اس جسمانی حالت کو جو تمہاری آزمائش کا باعث تھی نا حقیر جانا. اب پولس گلتیوں کی کلیسیا کے لیے وہ روحانی باپ تھا، اور وہ گلتیوں کی کلیسیا کو کہتا ہے کہ جب میں جسمانی حالت میں کمزور تھا،
جب میں جسمانی حالت میں کمزور تھا، جو تمہاری آزمائش، یعنی کہ میری جو جسمانی حالت ہے تمہارے لیے آزمائش کا باعث تھی. یعنی کہ یہاں پولس رسول سر عام کنفیشن کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جب میں جسمانی حالت میں کمزور تھا اور یہ میری جو حالت ہے تمہارے لیے آزمائش کا باعث تھی، پھر بھی تو نے مجھے حقیر نہ جانا. ہمیں اپنے روحانی باپ کے تعلق سے ذرا سی بھی کمزوری پتہ چل جائے تو ہم اپنے دوسرے بھائیوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں. اس روحانی باپ کے دوسرے اسپرچول سنس کو بتانا شروع کر دیتے کہ میں نے تو اپنے روحانی باپ کو اس حالت میں بھی دیکھا ہوا ہے. تو یہاں پولس رسول اور اس کے روحانی بیٹے بیٹیوں کا معیار دیکھیے کہ پولس رسول کہتے ہیں کہ جب میں جسمانی طور پر کمزور بھی تھا تو بھی گلتیوں کی کلیسیا کے بیٹے بیٹیوں نے مجھے حقیر نہیں جانا اور نہ ہی مجھ سے نفرت کی ہے. نہ ہی مجھ سے نفرت کی ہے. آپ کو میں سر عام بتاتا چلوں کہ اسپرچول فادر از ناٹ این اینجل. وہ فرشتہ نہیں ہے، وہ انسان ہے. وہ مسیح یسوع جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے اندر بھی کمزوری ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے کمزوری کو نہیں دیکھنا. آپ نے اس کی ایک نیگیٹو چیز کو پکڑ کے اس کی ساری پازیٹیو جو چیزیں ہیں اس کو اگنور نہ کریں. جب آپ کو پتا چل گیا ہے کہ روحانی جو باپ ہے یہ خدا کی طرف سے مجھے ملا ہے، تو پھر آپ کو ضرور ہے کہ آپ اس کی سبمشن میں رہتے ہوئے خدا کے کلام میں میچور ہوں. اس کی سبمشن میں رہتے ہوئے آپ کا روحانی قد بڑھے. اور یہاں پولس رسول آگے جو لکھتا ہے وہ جب میں نے پڑھا تو میں شاکڈ ہو گیا. پولس رسول یہاں کہتا ہے بلکہ میری کلیسیا نے مجھے خدا کے فرشتہ بلکہ یسوع مسیح کی مانند مجھے مان لیا. وہ کہتے ہیں میری کمزوریوں میں میرے روحانی بیٹے بیٹیاں مجھے خدا کے فرشتہ کی مانند قبول کرتے ہیں. آج میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اپنے روحانی باپ کو کیسے ایکسپٹ قبول کرتے ہیں؟ کیا آپ اسے ایک ردا ہوا قبول کرتے ہیں، یا کیا آپ اس کی زندگی کے صرف ایررز کو دیکھتے ہوئے اس کو قبول کرتے ہیں، یا کیا صرف آپ اوپر ہی اوپر سے قبول کرتے ہیں؟ یہاں گلتیوں کی کلیسیا پولس رسول کو خدا کے فرشتہ کی مانند قبول کر رہی ہے. اور یہاں آگے لکھا ہے خدا کے فرشتہ سے بھی بڑھ کے وہ کہتے ہیں کہ گلتیوں کی کلیسیا پولس رسول کو انہوں نے یسوع مسیح کی مانند قبول کیا ہے. یہ روحانی بیٹے بیٹیوں کی ایکسپٹنس کا اصول ہے. روحانی بیٹے بیٹیاں کی ایکسپٹنس کا یہ معیار ہے کہ وہ اپنے روحانی باپ کو خدا کے فرشتہ کی مانند قبول کرتی ہیں اور وہ اپنے اسپرچول فادر کو یسوع مسیح کی مانند قبول کرتی ہیں. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ اگر وہ جسمانی طور پر کمزور بھی پڑ گیا ہے، اگر آپ اپنے روحانی باپ کے اندر کوئی بھی کمزوری دیکھیں تو آپ خدا کے حضوری میں گھٹنے ٹیکیں. دس از دا بیسٹ وے یو کین ہیلپ یور اسپرچول فادر. آپ خدا کی حضوری میں گھٹنے ٹیکیں اور خدا کی حضوری میں آپ اپنے روحانی باپ کے لیے دعا کریں. خداوند تو ہمارے روحانی باپ کو جو ہے وہ خدا برکت دے اور اس کی کمزوری دور کر دے.
اس طریقہ سے آپ اپنے روحانی باپ کی بہت بڑی مدد کر سکتے ہیں. لیکن کبھی بھی اپنے روحانی باپ کے خلاف کھڑے نہ ہوں. یاد کریں کہ یہ وہی روحانی باپ تھا کہ جب آپ گناہ کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے, دنیا داری کے کنویں میں آپ پھنسے ہوئے تھے, دنیا داری کی دلدل میں آپ پھنسے ہوئے تھے, تو خدا نے اپنا ایک سورما بھیجا, خدا نے اپنا ایک خادم بھیجا, اور اس خادم نے آپ کو اس دلدل سے یسوع کے نام کی قدرت سے نکالا. اور جب ایک وقت وہ آ گیا کہ آپ کی روحانی بلوغت ہوئی, آپ کا روحانی قد بڑھا, ایک وقت وہ آ گیا کہ آپ وہ سب کچھ بول گئے, اور آج صرف آپ کو آپ کے روحانی باپ کے صرف ایررز نظر آتے ہیں. اگر آپ کی زندگی سے کبھی ایسا ہوا ہے تو آپ کو خدا کے حضور معافی مانگنے کی ضرورت ہے, اور آپ کو اپنے روحانی باپ کے پاس جانے کی ضرورت ہے, پرسنلی ان سے بات کریں. لیکن کائنڈلی دس از مائی ہمبل ریکویسٹ کہ اپنے روحانی باپ کو چھوڑ کر کوئی اور روحانی باپ تلاش کرنا نہ شروع کر دیں, فیم کے پیچھے بھاگنا شروع نہ کر دیں. آج کل میڈیا کے وسیلہ سے ہی ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ جو ہے بڑے بڑے خادمین, جیسے خدا کا خادم انوکر نرولا ہے, یا یوبرٹ اینجل ہو گیا, یا بینی ہن. میں نے یہاں تک پاکستان میں سنا کہ کچھ خادمین اپنے آپ کو بینی ہن کا اسپرچول سن کہتے ہیں, نہ کبھی وہ بینی ہن سے ملے ہیں. کچھ لوگ اپنے آپ کو یوبرٹ اینجل کا اسپرچول سن کہتے ہیں, نہ کبھی انہوں نے یوبرٹ اینجل کے ساتھ ان کا انکاؤنٹر ہوا. کچھ لوگ انوکر نرولا کو کہتے ہیں, میں نے بڑے زیادہ لوگوں کو ملا ہوں, وہ کہتے ہیں انوکر نرولا ہمارا اسپرچول فادر ہے. میں نے کہا آپ کی ملاقات کیسے ہوئی ہے؟ کہتے ہیں بس فیس بک پہ ان کے کلام سنتے ہیں, ہمیں برکت ملتی ہے. یہ روحانی باپ نہیں ہوتا, اور روحانی باپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون کون ان کا اسپرچول سن ہے. روحانی باپ وہ ہوتا ہے جس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے, یہ میری بیٹی ہے. کبھی بھی فیم کے پیچھے بھاگتے ہوئے اپنے اوریجنل روحانی باپ کو نہ اپنے ہاتھوں سے کھو دیں. کبھی بھی گریڈ کے لالچ میں, کبھی بھی فیم کے لالچ میں, بڑا ٹائٹل لینے کے لیے آپ اس بندے کو اپنے زندگی سے نہ جانے دے جس نے آپ کو اس وقت گناہ کے دلدل سے نکالا جب کوئی بھی آپ کی مدد کرنے والا نہ تھا, اور خدا نے اس بندے کا چناؤ کیا. آپ اس قدر خدا کے ساتھ وفادار ہو جائیں, آپ اس قدر خدا کے ساتھ کمیٹڈ ہو جائیں کہ خدا آپ کی پہچان ایسی بنا جائے کہ دنیا میں آپ کی ریکگنیشنز ہو, کہ دنیا آپ کو جانے کہ یہ خدا کا منصور ہے, یہ خدا کا خادم ہے. نہ کہ ہم فیم کے پیچھے بھاگیں, نہ ہم ٹائٹلز کے پیچھے بھاگیں کہ مجھے اس انسان کا ٹائٹل مل جائے کہ میں بینی کا روحانی بیٹا ہوں. اچھی بات ہے, یہ خدا کے بہت بڑے خادم ہیں, یہ خدا کے بڑے انوائنٹڈ خادم ہیں, لیکن آپ کا اپنے روحانی باپ کے ساتھ انکاؤنٹر ہونا ضروری ہے. روحانی باپ کو پتا ہو کہ یہ میرا اسپرچول سن ہے, اور اسپرچول سن کو پتا ہو کہ یہ میرا روحانی باپ ہے. یہ نہیں کہ آپ نے صرف میڈیا پر کلام سنا اور آپ نے ایکسیپٹ کر لیا جی یہی میرا روحانی باپ ہے, اور روحانی باپ کو آپ کی ہوا تک کا بھی پتا نہ ہو کہ آپ کون ہیں. ہمیں جو ہے کمزوری میں بھی اپنے اسپرچول فادر کو ایکسیپٹ کرنا ہے. اور آگے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمیں پیدائش کی کتاب میں نوح کے تعلق سے ملتا ہے کہ نوح نے میں پی اور وہ برہنہ ہو گیا, اور نوح کا ایک بیٹا آیا حام, اور جب اس نے دیکھا کہ میرا باپ برہنہ ہے تو اس نے باپ کو دیکھا تو باہر جا کر اس نے اپنے دوسرے بھائی سم اور یافت کے آگے جا کے اس نے شہی ماری.
اس کا اصل جو ترجمہ ہے وہاں شہی کا لفظ استعمال ہوا ہے. اس نے کہا کہ جو میں ویکھیا ہے اپنے باپ دا وہ تسی نہیں ویکھیا ہے. جس حالت میں نے اس کو دیکھ لیا آپ نے نہیں اس کو دیکھا. اور اس نے شہی ماری کہ میں نے اپنے باپ کو برہنہ دیکھ لیا. تو جب اس نے اپنے بھائیوں کو آ کے بتایا ہے، سم کو اور یافت کو، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کپڑا لیا ہے اور الٹے پاؤں وہ چلے ہیں، اور انہوں نے جو ہے اپنے باپ کو بغیر دیکھے اپنے باپ کو ڈانپا ہے. اب یہاں کیا ہوا کہ جب نوح کو پتا چلا کہ میرے ساتھ ایسا ہو گیا ہے، تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ نوح نے حام پر لعنت کی ہے اور خدا نے آسمان سے اس پر لعنت کی ہے. یہی ہوتا ہے بعض دفعہ جب ہمیں اپنے روحانی باپ کی کمزوری کا پتہ چل جاتا ہے تو ہم بعض دفعہ اس کو ننگا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر آپ کے روحانی باپ کے منہ سے آپ کے لیے لعنت نکلتی ہے تو خدا کبھی برکت نہیں دے گا، خدا لعنت ہی کرے گا. اور جب آپ کے روحانی باپ کے منہ سے برکت کے الفاظ نکلتے ہیں تو خدا بھی آسمانوں سے آمین بولتا ہے اور آپ کو برکت دیتا ہے. اگلے ایپیسوڈ میں میں اور گہرائی میں اس ٹاپک کو ڈسکس کروں گا، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج بہت زیادہ باتوں کو خدا نے آپ کے زندگی میں کلیئر کیا ہے اور آپ نے اپنی زندگی میں روحانی باپ کی اہمیت کو جانا ہے. آئے ہم سب اپنے سروں کو خداوند کی پاک حضوری میں جھکائیں گے اور دعا کریں گے. ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا اور مسیح یسوع میں ہمارے آسمانی باپ، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں اس خوبصورت کلام کے لیے جو تو نے اپنے بیٹے اور بیٹیوں سے کیا ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ یہ بیٹے بیٹیاں اپنے روحانی باپ کی، جو ایک استاد کی صورت میں ان کی زندگی میں ہو سکتا ہے یا ایک پاسبان کی صورت میں، خداوند یہ عزت کریں. اور اے خداوند، روح القدس کی رہنمائی میں، روح القدس کی گائیڈنس میں یہ اپنے روحانی باپ سے سیکھیں. اور اسی طرح اے خداوند، میں دعا کرتا ہوں ملک پاکستان میں، اے خداوند تو ریوائیول بھیج، اور اے خداوند نوجوانوں کو اٹھا کھڑا کر، بیٹے بیٹیوں کو اٹھا کھڑا کر، اور خداوند تیرا ہاتھ یسوع کے نام میں ان گھروں پر بڑھ جائے، ان گھرانوں پر جتنے لوگ مجھے واچ کر رہے ہیں، یسوع کے نام میں میں ان گھرانوں کو پاک روح کی پروٹیکشن میں چھپا دیتا ہوں. خداوند مجھے جاوید نام دے رہے ہیں. بھائی جاوید، آپ جو اپنے کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، خداوند آپ کے کاروبار کو ریسٹور کر رہا ہے. ایمان کے ساتھ اپنے معجزے کو یسوع کے نام میں ریسیو کیجیے. خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں. خداوند میں تیرے نام کو عزت اور جلال دیتا ہوں. سسٹر کومل، خداوند آپ سے کلام کرتا ہے. خدا کہتا ہے کہ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے، میری طرف لوٹ آ، کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے. میں اپنے اسپرٹ میں ایک ایسے سسٹر کو دیکھ سکتا ہوں جنہوں نے ریڈ کلر کا روبٹا لیا ہوا ہے. اے خداوند، میں تیری حضوری میں خداوند دعا کرتا ہوں. سسٹر جی، خداوند آپ کے لیے بڑے منصوبے رکھتا ہے، اور خداوند آپ کو کہہ رہا ہے کہ تیار ہو جا اور مضبوط ہو جا. اور خداوند آپ کو پرسنل رفاقت میں بلا رہا ہے کہ آپ خداوند کے ساتھ پرسنل وقت گزاریں. خداوند اپنے الہی بید آپ کے اوپر کھولے گا. خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، تیرے نام کو عزت اور جلال دیتا ہوں. خداوند یہ بیٹے بیٹیاں تیرے ہیں اور تو ان کا آسمانی باپ ہے. اور اے خداوند تیرا شکر ہو ساری باتوں کے لیے. یہ دعا یسوع کے نام سے مانگتا ہوں، آمین آمین. میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ نے اس ٹاپک کے وسیلہ سے برکت پائی ہے. آنے والے دنوں میں اس ٹاپک کو اور زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ میں بیان کروں گا. سو کیپ ان ٹچ رہیے.
आइजिक टीवी देखते रहिए, मेरे लिए दुआ कीजिए, पादरी अशफाक के लिए दुआ कीजिए, और इसी तरह खुदा के खादिम पास्टर अनवर फजल को अपनी दुआओं में याद रखें। जैसे पौलुस रसूल कहता है कि मेरे लिए दुआ करो जैसे मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ। तो हमें एक दूसरे की दुआओं की ज़रूरत है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। कीप वॉचिंग आइजिक टीवी, keep watching God Bless Gujarat, and keep watching God Bless Gujarat, and God bless everyone. God bless Pakistan. खुदावंद आप सबके साथ हो।